बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान की अगर हम मीडिया पे देखें तो जो पहली शह सुर्खी होती है वो कश्मीर की, आज से नहीं पिछले 3 हफ्ते, और 3 हफ्ते से अगर हम भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में देखें, मकबूजा कश्मीर में देखें, तो ज़िंदगी बिल्कुल मुअत्तल होकर रह गई है। कर्फ्यू है और लगातार वहाँ पे भारतीय फोर्सेस और जो उनके इदारे हैं वो किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जाए। इवन फ्राइडे की जो प्रेयर्स हैं, जुमा की नमाज के लिए भी जो है इजाज़त नहीं दी जा रही। अब पिछले दिनों से ये हो रहा है कि कुछ ना कुछ मुजाहरे भी होना जो है वो शुरू हो गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया की रसाई भी नहीं है। कुछ इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनने कुछ रिपोर्ट्स दी हैं जो कि बाज़-औक़ात जब पढ़ते हैं, देखते हैं तो बहुत ही अफसोस होता है कि किस किस्म की सूरत हाल है। भारत इसको अपना अंदरूनी मामला करार दे रहा है। इवन जहाँ एक सालसी की बात हो रही थी अमरीकी सदर के हवाले से, वहाँ भी मुलाकात में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और भारत का अंदरूनी मामला है, उसको वो तय करेंगे। लेकिन हमने कभी पिछले कुछ सालों से, जब से मोदी साहब आए मुज़ाकरात के हवाले से, तो कोई पेशरफ्त होती नज़र नहीं आती। आज हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना फैसल साहबा। लास्ट प्रोग्राम भी हमने उनके साथ किया था, फिर रिक्वेस्ट की उन्हें कि अब तक की जो डेवलपमेंट हुई है उस पर बात कर सकें। मुसन्निफ़ा हैं, कई किताबें उन्होंने लिखी हैं, कॉलम निगार हैं, नवाए वक्त के लिए रेगुलरली कॉलम लिखती रही हैं, नसर निगार भी हैं। पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से इनकी बहुत रिसर्च है और इस हवाले से उन्होंने बहुत प्रोग्राम्स भी है, एक सीरीज़ टेलीविज़न पे की है जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम इस हवाले से किए हैं। खुश आमदीद कहेंगे रुबीना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? 3-4 हफ्ते होने को आए हैं और मामला वैसे के वैसा, हमने लास्ट प्रोग्राम किया था, उसके बाद अब तक कोई चेंज हमें नज़र नहीं आती है। ओवरऑल अब क्या करें? मतलब पाकिस्तान का कश्मीर के साथ, जिसका हम कहते हैं ना कि इखलाकी जो सपोर्ट है वो शुरू से है और अभी तक भी है, हर तरह का देख लिया, एहतजाज भी कर लिया, लोगों से, सरबराहान से फ़ोन पे बात भी कर ली। अभी देखा आपने शुरू किया है एवरी वीक हाफ एन आवर का प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तो कहाँ पे अब खड़ा है मामला कश्मीर का, पाकिस्तान के अगर तनाजुर से आप देखती हैं तो? पाकिस्तान का जैसे आपने कहा कि अखलाकी सपोर्ट कश्मीर को, वो सिर्फ अखलाकी सपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान एक बाकायदा उसमें एक मुद्दई है दोनों की, एक क्योंकि ये ऑक्यूपाइड कश्मीर है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसके ऊपर पाकिस्तान का भी राइट है और इसका फैसला होना बाकी था, जो हुआ नहीं, जो माइट इज़ राइट के असूल के तहत इंडिया जिस तरह उसको चाहता रहा, मोड़ता रहा। इवन ये तो हम आज की बात कर रहे हैं, 1954 में इन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था। जो प्रेसिडेंट था उसको गवर्नर जनरल और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर था ऑक्यूपाइड इंडिया वाला, उसको इन्होंने वज़ीर आला का में तब्दील कर दिया था। तो तब भी कोई कुछ नहीं कर सका था। तो आप जब चीज़ों को, हमने जैसे पिछले प्रोग्राम में भी बात की कि अपना नैरेटिव जो है उसको इस तरह बिल्टअप करते जाएं तो दुनिया जो है वो वही बात सुनने लग जाती है। पाकिस्तान का पूरा उसके ऊपर राइट है और पाकिस्तान ने जंगें भी इसके ऊपर की। और सबसे बड़ी बात, हम उस चीज़ को देखते हैं कि जब पहली जंग हुई तो क्यों वापस फौजी आ गए, क्यों यूएनओ की बात सुन ली उन्होंने, नेहरू ने जब उनको बीच में डाला, तो फिर वो जो फौजी थे, ये इतनी बात तक तो सबको पता है, लेकिन वो जो लोग, जो मेजर जनरल जो बेचारे अकबर खान, खान, ये सारे जो उस जिहाद में शामिल थे, कश्मीरी लोगों की मदद के लिए पहुंचे थे, और ये ऐसे नहीं था कि इन लोगों ने पहले ये गए थे, ये भी उनको बचाने के लिए गए थे। और वहां से जो पूंछ में जो एक आम किसान अपनी जंग लड़ रहा था, उसकी हेल्प के लिए ये गए थे। और जनरल ग्रेसी ने खुद ये रिकमेंड किया था कि ये लोग जाएं, पहले उसने मना किया था कि ये लोग जाएं और जाके इस चीज को, क्योंकि ये पाकिस्तान की सर्वाइवल की जंग थी। जिस बात को, ये नहीं था कि ये कश्मीर का इशू था, वो जनरल ग्रेसी का पूरा एक उनकी रिपोर्ट है जो उन्होंने उन दिनों में पेश की कि ये अगर नहीं जाती पाकिस्तानी फौज तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वहां पर गए और उसके बाद यूएनओ की इंटरफेरेंस के बाद वापस आए। लेकिन हमारी जो ट्रेजेडी है, जिससे मुझे ये होता है कि अगर आप
آپ کہاں پہ غلط ہیں ہم پاکستانی؟ وہ یہ کہ جو لوگ ادھر گئے تھے، جو فوجی گئے تھے، فوج کو ہم ہر وقت کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، اسی فوج کو آپ نے پنڈی کیس میں غداری کے مقدمے میں اندر ڈال دیا، انہی لوگوں کو. تو کیا، اور ان کا یہ مختلف کتابوں میں انہی لوگوں کی بات کی لکھی ہوئی یا ان کے ساتھیوں کی لکھی ہوئی، کیونکہ جو برٹش ہماری فوج کے اندر تھے وہ ان پہ نظر رکھتے تھے اور ان کو غداری کا شک تھا. اب کس سے غداری کا شک تھا؟ پاکستان سے یا برٹش سے یا انٹرنیشنل جو بھی آپ کے مفادات ہوتے ہیں ان سے غداری کا شک تھا. تو یہ والی بات جو آپ اخلاقی سپورٹ کی کہہ رہے ہیں نا، یہ نہیں ہے. ہم نے اس کے اوپر جانیں گوائی ہیں. اچھا، اب آپ جو بات کی ظاہر ہے یہ کچھ حقیقتیں ہیں جس پہ بات کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ چلیں وہ تو اتنا عرصہ گزر گیا، ہم کہتے ہیں کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے، وہ تبدیلی آئی ہے، مطلب پہلے چلو 60-70 سال جو کچھ بھی ہوتا رہا، تو اس گورنمنٹ کے جو ایکشنز ہیں وہ لگتا ہے لاؤڈر ہیں، کھل کے بات کر رہے ہیں کشمیر پہ، یا کہ یہ کچھ کر سکیں گے؟ کیونکہ جو اس وقت وسائل ان کے پاس موجود ہیں، اویلیبل جو چیزیں ہیں، ان ٹولز کو استعمال کر رہے ہیں یہ؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، ہم پی ٹی آئی کو جتنا بھی سپورٹ کر لیں، عمران خان کی نیت پہ ہم جتنا مرضی اندھا یقین رکھ لیں، لیکن جو بات میں نے آپ کو پچھلا ریفرنس دیا ہے وہ ہماری کنٹینیوٹی ہے. مطلب کچھ طاقتیں ایسی ہیں جن کی بات یا جو اس طرح سے انٹرفیئرنس ہے جس کو ماننا ہی پڑتا ہے. اس کی دوسری چین ہم واپس پیچھے اس لیے جاتے ہیں کہ جب تک ہم پیچھے نہیں دیکھیں گے ہمیں آج کا پاکستان سمجھ نہیں آئے گا. عمران خان کچھ نہیں ہے، نواز شریف کچھ نہیں ہے، یہ بس ایک آتے ہیں اور جاتے ہیں. جو ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہی بات ہوئی تھی کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اب 1965 پر پھر آپ آئیں. 1965 پہ آپ کے تو وہ جنرل ایوب تھے نا، تو آپ نے اختر حسین ملک کو جو چھم تک پہنچ گئے تھے، اخنور بالکل فتح ہو چکا تھا، بالکل، یعنی دشمن بھی مانتے ہیں انڈیا کے. جو آپ پرانے آرمی چیف ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے وہ کمانڈ کیوں چینج کی. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کیا تھا. یہ تو نہیں تھا نا کہ وہ اختر حسین ملک نے اپنے ایک بھائی کو لیٹر لکھا تھا بعد میں. اس نے کہا میں کتاب نہیں لکھوں گا کیونکہ یہ میرے لیے ایک ایسی بات ہو جائے گی، میری محب وطنی میرے اپنے لیے مشکوک ہو جائے گی، اور وہ کیا ہوگا، پاکستان بین کر دے گا اور انڈیا اس کو اپنے کورس کا حصہ بنا لے گا. تو یہ سوچیں. اور اس بندے نے اپنے بھائی کو خط میں یہ لکھا کہ میں نے جنرل یحییٰ کو جو ان کی جگہ ریپلیس ہو کے آئے تھے ان کو یہ منت کی کہ کریڈٹ ہی کی اگر بات ہے تو تم لے لو، میں تمہارا سب آرڈینیٹ بن جاتا ہوں لیکن اخنور تک چلو. لیکن نہیں ہوا ایسے. تو کیوں ہوا اس کی کوئی ہمیں نہیں پتا. سمپلی آپ 1971 میں جائیں، آپ جنرل نیازی کو گالیاں نکال لیں، جو مرضی کر لیں، آپ ذوالفقار علی بھٹو کو کہہ دیں، یحییٰ خان کو کہہ دیں، آپ کر دیں، لیکن کیوں وہ فوجی کی اگر کتابیں پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ویٹ کر رہے تھے کہ ہمیں یہ کہیں، حکم دیں کہ ہم کچھ کریں، لیکن نہیں کرنے دے رہے تھے. 71 کی بات کر لی. ایک کلپ تھا اندرا گاندھی کا جس میں یہ کہا جا رہا تھا جیسے اب جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے، جس قسم کی صورتحال ہے وہاں، مطلب خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو بھی ہے، تو انہوں نے تو اس کو اس وقت پلی لیا کہ دیکھیں جی وہاں پہ اتنا کچھ ہو رہا تھا تو ہم کیسے اپنے ہمسائے کی بات نہ کرتے. تو یہ اب کتنا کانٹرڈکشن ہے. جی وہ کلپ جو ہے وہ برٹش کسی جرنلسٹ کو وہ انٹرویو دے رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جی وہ مار رہے ہیں اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں. وہ نیبرنگ کنٹری ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم چپ نہیں بیٹھ سکتے. اور اس بات پہ اور وہ برٹش جرنلسٹ کو کہہ رہی ہیں کہ کیا تم لوگ اس وقت چپ بیٹھ سکتے تھے جب وہ نازی جو ہیں ان کو جوز کو مار رہے تھے، تو آپ اس وقت بھی کہتے کہ خاموش رہو، جو آپ آج ہمیں خاموش رہنے کا کہہ رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں تقدیر کی آئرنی دیکھیں کہ یہی باتیں اب عمران خان کر رہا ہے کہ وہ ان کو نازیز کے ساتھ ملا رہے ہیں. اور اس وقت اندرا گاندھی اس سٹیج پہ پہنچی ہوئی تھیں کہ وہ دنیا کو یہ کہہ رہی تھیں کہ اگر آپ میری بات نہیں سنتے، وہ امریکہ کو کہہ رہی تھی کہ آپ میری بات نہیں سن رہے اور میں جو ہوں وہ جا کے میں اٹیک کروں گی، میرے پاس کوئی اور راستہ آپ لوگوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے. میں عورتوں کو ریپ ہوتے دیکھ کے، میں ان لوگوں کو مرتے دیکھ کے میں کیسے خاموش رہوں. تو یہ جو چیز اس وقت کی ہے تو پاکستان پہ بھی تو لاگو. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ وہ نیبرنگ کنٹری ہو کے یہ کہہ رہی ہیں، اور ہمارا کشمیر تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے.
اس جس پہ پاکستان کا اتنا ہی رائٹ ہے, ابھی تک اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کس کے پاس جانا ہے. صحیح. تو آپ جو ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے؟ یعنی آپ اپنی اندرا گاندھی کے اٹھا کے وہ کلپس دیکھ لیں جس میں وہ یہ بات کر رہی ہیں. اب پھر اس حوالے سے اگر فرض کر لیجئے, اگر ہم دونوں کو جو ہے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں, بھارت کہتا ہے کہ یہ اس کا اندرونی معاملہ ہے, تو کیا اب اس میں پاکستان مداخلت کر سکتا ہے, کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, اگر اس کو اوورآل ہم دیکھیں تو؟ پاکستان اگر مداخلت کرنے کی پوزیشن میں ایسی مداخلت کرے جس سے کشمیریوں کو فائدہ ہو, نقصان نہ ہو, تو ضرور کرے. لیکن جس طرح پاسٹ میں میرا خیال ہے کہ ہر موو کے بعد ایک قدم پیچھے ہی یہ گئے ہیں. ایک جنگ کرتے ہیں پھر معاہدہ ہوتا ہے. اب نہ انڈیا کی اس میں فتح ہوتی ہے, 1965 کے بعد آپ نے اگر تاشقند کر لیا تو کسی کی بھی فتح نہیں ہوئی, آپ تو نیگوشیشن ٹیبل پہ آ گئے نا. سملرلی آپ نے 1971 میں شملہ معاہدہ کر لیا, تو کیا فائدہ ان جنگوں کا جب آپ پھر معاہدے پہ ہی آتے ہیں؟ بات چیت ہی کرنی ہے آپ نے, تو ابھی بھی آپ بات چیت کر لیں. اچھا, اب آپ بات چیت کی بات کر رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے تو کیا اس معاملے میں جب ہر چیز ہونی اسی سے ہے تو کسی ثالثی کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کوئی ثالث بن سکتا ہے کہ پاکستان بھارت ہی کریں یہ معاملات لاتا ہے؟ پاکستان بھارت میں اتنی عقل سمجھ ہوتی تو اس وقت گاندھی صاحب چیختے رہے کہ فرینڈز بنو, پرانی دشمنیاں چھوڑ دو. اور ان کے یہ ریکارڈ پہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ حل یہ ہے کہ اس کو پاکستان کو, کشمیر کو دے دیا جائے. 80% پاپولیشن مسلمانوں کی ہے یہ. لیکن نہرو اور پٹیل, نہرو صاحب کی کوئی جذباتی ایک تو اٹیچمنٹ تھی کشمیر کے ساتھ, وہ اس کو اون کرتے ہیں, اور دوسرا ان کو یہ لگتا تھا پٹیل کو اور نہرو کو کہ اس سے ہم پاکستان کا جو اس کو ہم کمزور کر دیں گے. یعنی ڈیفینس پہ اتنا بجٹ پیسہ لگا کرے گا پاکستان کا, کیونکہ پٹیل کے تو یہ ورڈز ہیں, اس نے کہا تھا 5 سال بعد پاکستان ہمیں واپس مل جائے گا. تو یہ جو ری ایبزارب کرنے کی ایک آ گئی ہے نا, اور یہ تو دیکھیں وہ لوگ تھے جو پھر بھی سیکولر تھے. نہرو صاحب بڑے 64 تک 70 تک یہ لوگ کرتے رہے ہیں اس کی یو این او کو بیچ میں ڈالنے کی بات, یہ وہ لوگ ہیں. اب آپ سوچیں کہ یہ وہ آر ایس ایس آ گئی ہوئی ہے جس کا پولیٹیکل ونگ بی جے پی ہے, وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اچھا, اب اس میں جو ہے یہ پہلے بھی ہم سنتے لاسٹ بات کی تھی رام راج کی, کھنڈ بھارت کی, یہ کیا کوئی مطلب جنرلی وہ مطلب لوگ کہتے ہیں تو وہم ہے, یہ وہم ہے یا کوئی حقیقت لگتی ہے آپ کو؟ نہیں, یہ وہم نہیں ہے. یہ وہم اس لیے نہیں ہے کہ ان کے اپنے ہی جو انٹلیکچوئلز ہیں, مجھے انڈیا کے میں یہ بات بہت پسند ہے کہ وہ جو ان کے سوچنے والا طبقہ ہے نا, وہ سوچتا رہتا ہے, وہ ہماری طرح فلو میں نہیں بہتے. وہ لوگوں نے خود یہ کہا ہے کہ اگر آر ایس ایس جو ہے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لقب ملے ہیں, اس کو جو ہے اکھنڈ بھارت, وہ اس کو ہندوستان یا انڈیا بھی نہیں کہتے, اکھنڈ بھارت کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھارت جو ان کا کوئی ایک ایسا کوئی ایمپرر تھا جس کے نام سے یہ رکھتے ہیں کہ یہ لوگ اور یہ کلیم کرتے ہیں مسلمانوں کو, اسپیشلی یہ ایول ریلیجن کہتے ہیں اسلام کو. اور یہ ان کے آج کل آپ نے سنا ہوگا, چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی آتی ہیں, پرانی کتابیں بھی آپ ان کی دیکھ لیں, وہ سارا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری 5000 سال کی ہسٹری تھی, ان لوگوں نے ہمیں دبایا, ہمارا جو بھی کیا. اورنگزیب کو یہ یاد کرتے ہیں, یہ اکبر کو بھول جاتے ہیں. اور یہ جب آپ کسی بھی ایکسٹریمسٹ کی بات کریں, چاہے وہ مسلمانوں کا ہے یا ہندوؤں کا ہے تو وہ ایکسٹریمسٹ ہی نا. اگر آج ہم اپنے مدرسوں میں بچوں کو یہ نفرت سکھا کے یہاں تک لے کے آئے ہیں, اور ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ تو اگر یہی بات آپ 2014 سے انڈیا میں چل رہی ہے, تو آپ سوچیں کہ انڈیا میں کیا ہوگا. تو یہ باتیں جو پہلے کبھی سالو ہونی نظر آتی تھیں, اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت سے تو یہ مسئلہ حل ہی نہیں کریں گے. اور کشمیر ان کے لیے ایسے ہی ہے کہ ہم نے دوبارہ سے پاکستان کو, ایک تو وہ جیسے جب بنگلہ دیش انہوں نے کیا تھا تو ان کو تھا کہ ہمارے میں دوبارہ جذب ہوگا آگے, وہ نہیں ہوا. وہ نہ آپ کی جیت ہوئی نہ پاکستان کی جیت ہوئی. وہ اگر آپ کی جیت تب ہوتی نا, بنگلہ دیش آپ سے ملتا آ کے, وہ نہیں ملا. آپ نے جن ریفیوجیز کو, اندرا گاندھی نے یہی کہا تھا نا کہ ریفیوجیز میرے پاس بھاگے آ رہے ہیں, اور ان ریفیوجیز کی وجہ سے میرے ملک میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے, اس لیے مجھے اٹیک, یہ بھی ایک ریزن دیتی تھی. وہ ریفیوجی تو اب تک واپس نہیں گئے, وہ تو آپ کے پاس ہی ہیں. تو آپ کی جو اپنی باتوں میں جو کانفلکٹ ہے, اور جو آپ ان چیزوں کو مروڑتے ہیں, وہ تو وقت کے ساتھ اور ورس ہوتی جا رہی ہیں. پاکستان اب اس صورت میں, جیسے ہم عمران خان کی صورت میں ہی چلیں کہہ لیں,
میں یہ نہیں کہتی اس کے ہاتھ فری ہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ کوئی بہت دانا بندہ ہے, لیکن اس کی جو سنسیئرٹی یا اس کی جو اوپن مائنڈیڈنس ہے, جیسے اس نے آتے ہی کہا کہ ہم بات کریں گے, آپ جو ہے اس چیز کو لے کے آگے نہیں چل رہے. انڈیا اب 10 قدم پیچھے ہے, پہلے سے بھی ایکسٹریمزم سے زیادہ. ناظرین کرام, گفتگو جاری رہے گی ہماری. ہم تاریخی پہلو جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا, کیونکہ جب تک تاریخ کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہیں کریں گے بات سمجھ بعض اوقات نہیں آتی ہے. اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی پرانی ہیں جو اب ان کے جو کڑیاں ان کی ہیں وہ ملتی جا رہی ہیں. ہم بات کریں اس بریک کے بعد, دوبارہ واپس آتے ہیں. اور پھر صرف ایک ریاست نہیں ہے, وہاں اور بہت سی ریاستیں ہیں جن کے سٹیٹس جو ہے اگر اس قسم کے 370 والا جو معاملہ ہے باقیوں پر اگر لاگو ہوتا ہے تو پھر کیا صورتحال بنے گی. اسٹے ٹیون, کمرشل بریک کے بعد پروگرام میں واپس. مسجد نور الحرم کے زیر اہتمام اہل البیت کی قربانیوں کے حوالے سے خصوصی پروگرام سیکریفائس آف اہل البیت 14 ستمبر بروز ہفتہ شام 7 بجے سگن بینکٹ ہال 7180 ایڈورڈز بولیوارڈ مسیساگا میں منعقد کیا جا رہا ہے. شیخ علامہ محمد اشرف مصباحی خصوصی خطاب فرمائیں گے اور کینیڈا میں پہلی مرتبہ معروف نعت خواں محمود الحسن اشرفی ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش کریں گے. پروگرام کے اختتام پر ڈنر کا بھی اہتمام ہے. اس روحانی محفل میں فیملی کے ساتھ شرکت کیجیے. مزید معلومات کے لیے ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا اور مسجد نور الحرم کے نمبر 9052571342 پہ رابطہ کیجیے یا WIMCanada.com پہ لاگ ان ہوں. My name is Navdeep Bains. I'm the Member of Parliament for Mississauga Malton and the federal Liberal candidate in the 2019 election. Mississauga is home for me. This is where I'm raising my 2 young girls, Nanki and Kirpa. So I really care about this community. Mississauga Malton is not simply just a constituency. It's a community. It's about people. It's about affordable housing. It's about transit. It's about education. It's about people being able to retire with dignity. These are the issues that we're fighting for, and this is why I'm running again, to make sure we strengthen the middle class right here in Mississauga Malton. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. ود ارشد بھٹی میں آپ کا ایک بار پھر خوش آمدید. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. روبینہ فیصل صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. کشمیر کے حوالے سے ہم بات کریں. اچھا, دوسری ریاستیں بھی جموں کشمیر کی طرح علیحدہ تشخص ان کا ہے, تو کیا 370 اگر ادھر ہوا ہے تو کیا ایسا نہیں کہ وہاں باقیوں کے اوپر بھی ان کے لیے راہ ہموار ہو جائے, وہاں پہ اور بھی یہ معاملات لگتا ہے آپ کو کہ وہاں انڈیا کے اندر بھی یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں؟ ہاں جی, یہ باتیں ان کی کافی, خاص کر کے وہ ناگالینڈ ایک اسٹیٹ ہے, تقریباً 11 اسٹیٹس میں علیحدہ تشخص ہے. تو ہر ایک کو یہ انسیکیورٹی اب ہے کہ اگر یہ وہاں پر ہو رہا ہے, اور یہ صرف یہ نہیں کہ امپیورٹی کو یہ ریلیٹ کرتے ہیں صرف مسلمانوں سے, جو برہمن RSS بیسیکلی برہمن سے بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہے اس میں, بلکہ ہے ہی انہی کی. وہ جو چھوٹے سارے ہیں ان کے دلیت اور شودر اور وہ سب, وہ ان کا, اور اس کے علاوہ کرسچن ہیں وہاں پہ, سکھ ہیں. بہت چینج نہیں آ گئی حالت, گورنمنٹس میں آ گئی ہیں, وہ ان کے مطلب وزیر اعلیٰ بھی بنی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. دو روپ ہیں انڈیا کے, یہ یاد رکھیے گا. جب ہم کہتے ہیں کہ انڈیا سیکولر ہے, اور وہ رہا بھی بہت دیر, اس وقت بھی یہ RSS کو اندرونی ہڈن سپورٹ ہوتی تھی.
کیوں انڈیا ہوتی تو تھی؟ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, اپنے آپ کو سیکولر ریاست کہتے ہیں, انڈیا تو ہے ہی سیکولر ہاں ریاست. جی, کہنے سے وہ اس لیے ان کو لوگ مان لیتے ہیں کیونکہ ان کی معیشت بڑی ہے, ان میں آبادی ان کی زیادہ ہے, بڑا ملک ہے. ماننے والی بات نہیں تو کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کی جتنی بھی وہاں پر اقلیتیں ہیں, یا آپ نے جو بھی تقریباً میرا خیال ہے جب یہ کشمیر کے اندر 1948 میں جب ہوئے ہیں, انہوں نے RSS ساتھ تھی مہاراجا کے ساتھ, جب انہوں نے تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو مارا. حیدرآباد کے اندر 1948 میں انہوں نے تقریباً 5 لاکھ لوگ مارے مسلمان. تو یہ سب RSS تاریخ میں ہے, تاریخ میں ہے. پھر 10,000 تو ابھی کی بات ہے, یہ گجرات میں جو ہوا 3 دن کے اندر اندر 10,000 لوگ مار دیے RSS نے. اس کے علاوہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو یہ لوگ مارتے ہیں, اور اس کے بعد یہ لوگ ان کو کوئی سٹل یہ سیکولر ہیں, کیونکہ انہوں نے سمارٹنس یہ دکھائی ہوئی ہے کہ اپنے ریلیجن, اپنے آئین کانسٹیٹیوشن کے اندر مذہب کی کوئی بات لکھی نہیں ہے. انہوں نے کہا سب کے لیے ایکول ہے, اور یہ سمارٹنس ہے. اس کے اپوزٹ جو ہے پاکستان میں ہے, آپ نے مذہب ہی آئین میں ڈال دیا, جس کی وجہ سے آپ جتنے بھی آپ کے لوگ, آپ کی عوام سیکولر ہو جائیں, آپ کا ملک جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ رہے گا. ادھر ریورس ہے انڈیا میں, وہ ان کی مینٹالٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے دن بدن ایکسٹریمزم کی طرف. ہندو اسٹیٹ اس کو کہتے ہیں, اور انڈیا جو ہے وہ ہندو اسٹیٹ ہی ہوگا, اور جس نے اس میں رہنا ہے وہ ہندو ہیں یا وہ اس سے پہلے ہندو تھے. جو آپ کے سکھ ہیں یا جو بدھا تھے وہ تو اس میں ابزارب ہونے کی صلاحیت تھی ان میں. مسلمانوں کا ایک پیرالل چلتا رہا. تو آپ نے اورنگزیب کی اگزامپل لے لی, آپ نے اسی دھرتی پہ اکبر بادشاہ جس نے انکلوسیونیس لے کے آیا, جب ویسٹ میں بھی اتنی مار کٹائی فرقوں کے نام پہ ہو رہی تھی, اس وقت اس بندے نے ہر ایک کو اپنے ساتھ, جیسے یہاں کی انکلوسیونیس ہم دیکھتے ہیں سسٹم میں, ویسی اس وقت انڈیا میں تھی. آپ اس کو لے کے آگے چلیں, وہ بھی تو آپ کی تاریخ ہے نا. اچھا, اب کشمیر میں جو ہم کہتے ہیں استصواب رائے ہو جائے یا کروا دیا جائے, لیکن باقی سٹیٹس اگر ایسا ہو گیا تو باقی سٹیٹس میں وہ بھی یہ مطالبہ کریں گی, شاید اس وجہ سے وہاں نہیں کرواتے ہیں اس کو. کشمیر یہ ہونا تو نہیں ایسے چاہیے, کیونکہ کشمیر کا تو بالکل ایک وہ واحد سٹیٹ تھی جو اپنی کنڈیشنز پہ ملی تھی. باقی سٹیٹس جو ہیں وہ انڈیا کی کنڈیشنز پہ تھے. یہ وہ تھا مہاراجا نے اپنی یہ والا آئین ڈالا تھا, جس کو بعد میں وہ شیخ عبداللہ نے بھی اس کو ریفائن کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ تشخص برقرار رہے گا, کیونکہ مہاراجا کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس کو کسی سے بھی نہیں ملاؤں گا, نہ پاکستان سے نہ انڈیا سے, اور میں اس کو ایک سوئٹزرلینڈ بناؤں گا. تو وہ اس کے اپنے کوئی ڈریمز تھے جو نہیں پورے ہو سکے, اور اس کے بعد اور اس نے اپنی کنڈیشنز پہ جو پاکستان انڈیا سے کشمیر کی جو یہ مرج ہوا ہے وہ اسی کنڈیشن پہ تھا 370 پہ, اور تو کسی ملک کسی ریاست نے اس طرح نہیں کیا. انہوں نے تو بس جو انڈین, تو اس لیے جو آزادی کی وہ تحریکیں ہیں وہ کسی اور وجہ سے چل رہی ہیں, جیسے آسام میں ہے یہ ہے, لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ کشمیر کو کمپیئر نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں انٹرنیشنل ریئیکشن جو ہم نے دیکھا, ہر جگہ بات ہو رہی ہے, روزانہ بات کر رہے ہیں, چیف ہمارے فارن منسٹر بھی بات کر رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی کس نہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں, لیکن کوئی ہمیں ایسا نظر آیا نہیں. ٹھیک ہے, باتوں کے حد تک تو 2-4 ممالک نے ضرور بات کر دی ہے, اور پلس آپ نے مسلم ممالک کا جو سعودی عرب میں UAE میں جس طرح سے بھارتی پرائم منسٹر کو جو ہے انہوں نے اعلیٰ ترین جو ہے, تو یہ کیا کردار, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود کشمیر کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں پاکستانی, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ آتی ہے کہ ہر ایک کی فارن پالیسی ہوتی ہے. آپ معیشت کو دیکھ کے فارن پالیسیز بناتے ہیں نا. یہ دنیا ہے, بات بڑی کڑوی ہے, لیکن ماں باپ بھی اس بچے کو زیادہ پیار کرتے ہیں یا زیادہ امپورٹنس اس کی بات کو دیتے ہیں جو کما کے لاتا ہے یا ان کی ضرورت پوری کرتا ہے. تو ایک بچہ جو مانگتا رہے گا ماں باپ سے, تو ماں باپ تو اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے نا. تو یہ تو دنیا ہے, یہ تو ملک ہے, ملکوں کے تعلقات آپس میں معیشت کی بنا پہ ہیں, اخلاقیات پیچھے آتی ہے. لیکن ہیومن رائٹس کو اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب یا عرب ممالک سے امید رکھنا, جو حسین شہید سہروردی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ عرب ممالک 0+0+0+0 ہیں. تو آپ جو ہے اور آپ کس امہ کی بات کرتے ہیں؟ کوئی امہ نہیں ہے.
آپ یہاں پہ یا تو ہیومن رائٹس کی بات کریں, انسانیت کی بات کریں. اگر آپ ہندوؤں کے ایکسٹریمسٹ رویے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو آپ خود بھی مذہب کی اس میں نہیں بندھیں. آپ انسانیت کی بات کریں. اگر آپ ایز اے انسان, مغربی ممالک ہمارے ساتھ ہیں, ان کا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اب پوری طرح موبائل ہے, وہ اس وجہ سے نہیں کہ پاکستان کی کوئی جنگ ہے یا مسلمان کی جنگ ہے, وہ کشمیری لوگوں کے رائٹس کے لیے کھڑے ہیں. یہ انسانی ہمدردی آپ کو کسی عرب ملک میں نظر نہیں آئے گی. یہ ہوتی تو وہ پہلے اپنے شہریوں کے ساتھ تو ان کو تو بنیادی حقوق دیں. آپ تو اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق نہیں دیتے, تو آپ نے دوسروں کے بنیادی حقوق کے لیے کہاں سے لڑائی کر لینی ہے. تو جہاں تک دبئی کا معاملہ ہے, دبئی کی اور انڈیا کی مطلب ڈیفرنٹ آپ فگرز اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی آپس کی روز کی تجارت کتنے ارب ملین, اور ان کی جو دبئی میں جو لوکلز ہیں وہاں کے شہزادے, ان سے زیادہ تو وہاں پر انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف ان کی انڈسٹریز میں یا ادھر ادھر, وہ تو ان کے میڈیا میں بھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بڑے اخباروں کو وہ دیکھتے ہیں. تو آپ نے میڈیا انڈیا کے کنٹرول میں ہے, تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو آپ کی اپنی, آپ دیکھیں آپ کے وہاں پر کیا ہے, آپ کی وہاں پہ لیبر ہوتی ہے زیادہ تر, اور آپ کے پاس جب شہزادے آتے ہیں تو آپ ان کو تتروں کا شکار کرواتے ہیں, آپ ان کی گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہیں. تو آپ جو ہے, آپ پہلے یہ تو دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ان کی ڈیلنگ کیا ہے. آپ تو ان کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ بس وہ جو بھی آپ کے پاس وسائل ہیں چھوٹے موٹے, یہ خوش آمدانہ طریقہ ہے. یہ وہ طریقہ نہیں ہے کہ ایکول لیول پہ ہم بات کریں. وہ انڈیا کا ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ, اور وہ ان کی معیشت کی وجہ سے ہے. تو جو ان کا رسپانس ظاہر ہے ٹھیک ہے, یہی ہونا چاہیے تھا. پاکستان کو اس سے زیادہ, مطلب ہم جب بات کرتے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے, وہاں ایک فوج بنی ہوئی ہے 40 ملکوں کی, پاکستانی سابق جنرل ہیڈ کرتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ یو اے ای میں بہت ساری چیزیں ہیں, ہمارے جو فوج کے ہی لوگ جو ہیں وہاں ان کی سیکیورٹیز اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ آپ کا کام ہے, آپ کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ریلیشن شپس کی بات آتی ہے, تو جب سکندر مرزا تھے تو فرانس اس وقت الجزائر میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا, اور سکندر مرزا فرانس میں جا کے آپس میں بیٹھے شراب ایک اردن کے حوالے سے جو ہے, تو اردن کے حوالے سے, اور جارڈن, جو جس کو سمجھ میں آتا ہے, جو اس وقت اس کو اپنے ملک کے حساب سے ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے, تو وہ کرتا ہے. دبئی کو اگر یہ لگا ہے کہ انہوں نے مودی کو پیس کا ایوارڈ دینا, بیسیکلی تو ان کی اپنی عقل پہ ماتم کے برابر ہے نا. یہ تو ہمارے ساتھ نہ, ہمارے ریلیشن کی بات تو سائیڈ پہ رکھیں, لیکن ان کی عقل کو دیکھیں کہ جو بندہ قاتل ڈکلیئرڈ ہے, جس کی جو وزیر اعلیٰ تھا اور جس کے ناک کے نیچے اتنے قتل ہوئے ہیں, جو آج سب سے بڑا, اور ابھی جو کشمیریوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے, کوئی یعنی کہ کوئی جانوروں کے ساتھ بھی ایسے نہیں کرتا, تو آپ اس کو پیس کا ایوارڈ دے رہے ہیں. یہ تو ان کے اپنے لیے شرم کی بات ہے. اگر ان کے اندر کوئی انٹلیکچوئلز یا پڑھے لکھے لوگ دبئی یا سعودی عرب میں ہوں, تو وہ ان کو تانے مار کے مار چھوڑیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. اس سے ہمارا اور ان کا تو کوئی تعلق کی بات ہی نہیں ہے. جو کیونکہ ان کی تجارت ہے, ان کو فائدہ ہے, تو اس لیے وہ ساری کچھ ٹھیک ہے. لیکن پیس کا ایوارڈ اعلیٰ ترین ایوارڈ, مطلب وہ میخل میں کیا ہے کہ اپنے ملک کا اعلیٰ ترین ایوارڈ ان کو دیا ہے, وہی میں, لیکن پیس کا ایوارڈ کہہ کے دیا نا یہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو سب سے ایمان کی کمزور ترین حالت ہوتی ہے, جو اب ہماری ہے, کہ دل میں ہی بس برا سمجھ لیں. کم از کم وہ دل میں ہی برا سمجھ لیتے. آپ اوپر سے اپنے تعلقات رکھتے ہیں. پھر جو ہے جو سعودی شہزادے ہیں ولی عہد, ان کی بات بھی ہوئی ہے پرائم منسٹر سے اس کے بعد بھی, تو کیا انہوں نے کہا ہوگا, کیا انہوں نے جواب دیا ہوگا؟ کوئی نہیں, انہوں نے ہمیں کیوں کسی نے کوئی جواب دینا, ہمیں پہلے جواب دیا. اچھا, اب اس حوالے سے اب انڈیا کہتا ہے کہ جموں کشمیر جو ہے اور لداخ ہے, جو وہ انتظامی تقسیم ہے, وہ اس کو اس کا فائدہ ہے. آپ اگر اس کو دیکھیں تو کیا انتظامی تقسیم ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ وہی بات ہے کہ آپ دیدہ دلیری کو کوئی بھی نام دے دیں. اگر 1905 میں اگر برٹش نے بنگال کو 2 حصوں میں کیا تھا, ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال, اور اس میں یہ تھا کہ مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا تھا کیونکہ مسلمان بہت پس رہے تھے, تو انہوں نے بہت شور مچا دیا تھا. اتنا شور مچایا تھا کہ وہ ان کو واپس کرنا پڑا تھا, وہ تقسیم ختم کرنی پڑی تھی. تو یہ اگر انتظامی حساب سے ایسے کر رہے ہیں اور ان کی نیت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, تو وہ نظر آنے چاہیے ریزلٹس. لیکن اگر اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کی پوری نسلیں ختم کر دی جائیں, اور ان کو ڈیوائیڈ کر کے جو ہے مختلف جگہوں پہ ان کو جڑ سے یا ان کو ہندو کر لیا جائے یا ان کو بالکل ختم ہی کر دیا جائے, اگر یہ نظریہ پیچھے ہے, کیونکہ دیکھیں طریقہ کار دیکھیں نا,
नौजवानों को क्यों टारगेट किया जाता है, उनको क्यों मार रहे हैं ये लोग, इसीलिए मार रहे हैं ना कि भी मुसलमान ही खत्म हो जाएं। और इंडिया के अंदर भी अब ये चीज पैदा होने लग गई है। ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, ये ओवरऑल कश्मीर तो एक ये ना कि एक दुनिया की नजर में आ गया है। इंडिया के अंदर भी अब यही हो रहा है कि आपको मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जा रहा है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। वही राइट। नाज़रीन किराम, तारीख के हवाले से हमने बात कर ली, अब ऑप्शंस क्या हैं, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस रह गई हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं, दुनिया का किरदार इसमें क्या हो सकता है। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे भी प्रोसेशंस हो रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या नज़र आता है कि ऐसा तो नहीं कि बस ये आवाज़ इसी तरह से चलती रहेगी। अब अक्टूबर में जो है भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 रुकनी बेंच बनाया है कि अक्टूबर में इसकी जो है वो समाअत करेंगे। अभी सितंबर जो है वो समझें कि अभी हम सितंबर में आए हैं, और उसके बाद आप देखें अगले महीने जाके उस पर हियरिंग शुरू होगी। और लोगों का ख्याल, बहुत सारे लोगों का ख्याल था शायद भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है इस हवाले से वो वाहिद एक रास्ता है, ना सालसी काम आ सकती है, शायद अदालत इस हवाले से कोई फैसला करे, लेकिन इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। स्टे ट्यून, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस। Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. दर्शक भट्टी में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। रुबीना फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, मुसन्निफ़ा हैं बुक्स की। कश्मीर और पाकिस्तान के हवाले से बहुत वर्क है उनका, और कश्मीर के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे दरमियान में एक बात याद आ गई। आपने कहा 1905 में जब ये मामला हुए तो बहुत शोर मचाया गया और बहुत वो वापस लेना पड़ा। उस वक्त तो ना इतना प्रेस था, ना कोई चीज़ थी, लेकिन इतना एहतजाज हुआ कि चीज़ों को वापस करना पड़ा। अब तो दुनिया है, मीडिया है, सेल फोन्स आ गए हैं, सोशल मीडिया है, पर उसके बावजूद कुछ असर, मतलब उनकी तरफ से तो कुछ है ही नहीं। अब दुनिया की डायनामिक्स भी तो चेंज हो गई है ना। अब इधर ट्रम्प आगे हैं, उधर जो है मोदी आगे हैं, तो वो जो एक्सट्रीमिज्म की तरफ दुनिया जा रही है। और वो ट्रम्प तो खुद कोशिश कर रहे हैं बकौल कि जी वो सालसी करवाएंगे, उन्होंने, और वो बात भी करते हैं, उन्होंने अभी भी बात की कि जी मैं सालसी। उनका वही हाल है कि बात करने में जाता क्या है।
اچھا کہہ دیں بس کچھ نہیں. تو وہ صرف بات ہی کر رہے ہیں, اور یہ کہ اگر ان کی پالیسی کا حصہ ہوگا تو وہ کریں گے. لیکن جس طرح یہ جو میں پہلے بات کہہ رہی ہوں, یہ کوئی معمولی بات میں نہیں کر رہی. یہ 1993 میں ٹائم جو اخبار ہے اس کو, یہ جو شیو سینا جو RSS کا ہی ایک بی جے پی کا ہی ایک پارٹ ہے, اس میں بال ٹھاکرے کا آپ نے نام سنا ہوگا, اس نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر یہ جو اس کی ہٹلر کی وہ ایک آئی تھی نا, ایک کتابچہ سا چھپا تھا ان دنوں میں جب وہ مار کٹائی کر رہا تھا, تو یہ بڑا پسند کیا جا رہا تھا. انڈیا میں اس کی بہت کاپیاں بکی تھیں, اور اس کو یہ RSS اور ان کا SS آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں. تو اس بات پہ تو اسرائیل کو چکنا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, جو یہ ریس کی جو سپیریارٹی ہے اس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. جیسے جرمنز کو یہ کمپلیکس تھا نا سپیریارٹی کہ ہم سب سے بہتر قوم ہے, یہی ہندوؤں میں ہے کہ ہم سپیریئر ریس ہیں, اور یہ اس لیے ان کو بہت زیادہ ہٹلر کو یہ ایڈمائر کرتے ہیں, یہ جو RSS والے ہیں. ان کا اب یہ بال ٹھاکرے کی میں بات کر رہی تھی, 93 کے ٹائمز میں 93 میں اس نے انٹرویو دیا تھا, اور اس میں اس نے کہا تھا کہ میں بالکل اس بات پہ بلیو کروں گا اگر جوز کی جگہ جو نازیز نے جوز کے ساتھ کیا, اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ کر دیں تو. اب یہ دیکھیں, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بابری مسجد کو 92 میں ڈیمولش کیا تھا, اور وہ یہ ان کے ایجنڈاز آپ دیکھیں. اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ والی دنیا نہیں ہے. اب ان کے اپنے رائٹرز, گلزار جو ہے ان کا کتنا نون رائٹر ہے, ان کی ایک بک ہے ہاف روپی انگلش ٹرانسلیٹڈ ہے, اس میں ایک دی سرچ کے نام سے ہے, جس میں انہوں نے کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے, ایک لیڈی جرنلسٹ کے حوالے سے انہوں نے کہانی لکھی ہے کہ وہ کہتی ہے مجھے پہلی دفعہ اپنے انڈین ہونے پہ شرم آئی کہ ہم لوگوں کو بیسک رائٹس نہیں دے رہے ہیں. تو یہ وہ وہاں کی صاف شفاف آوازیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ وہاں پہ مسلمان ہیں تو آپ گھر نہیں لے سکتے. اچھا, اب جیسے اب آپ نے یہ بتایا کہ اب پاکستان کی طرف سے جو ریئیکشن ہے, کیا یہ بھی پاکستان کے ذہن میں ہوگا کہ وہاں پہ اگر آپ نے اس طرح سے حکومت کے جو ہے وہ سارا کنٹرول اپنا کر لیا, کہیں انڈیا جو ہے جو آزاد کشمیر پہ نہ حملہ کر دے, اس وجہ سے بھی پاکستان جو ہے وہ اس پہ ریئیکشن یہ ان کو اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے ان کا ہے. جیسے وہ پہلے کشمیر میں وہ ان کو جنرل گریسی نے کہا تھا کہ سیلف ڈیفنس کا ایشو ہے, سملرلی یہ ابھی بھی ایسے ہی ہے کہ یہ صرف آزاد کشمیر تک کی بات نہیں ہے. ان کا دل کرتا ہے کہ یہ بنگلہ دیش بھی واپس ان کو مل جائے, ان کا دل کرتا ہے. اور آپ RSS کا ایجنڈا دیکھیے, انہوں نے کہتے ہیں کہ لاہور ہمارا ہے. کشمیر میں اب یہ جو انہوں نے کیا نا, یہ نہیں ہے کہ یہ کشمیر کے ایشو کی بات ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کے اوپر ہم انڈیا کا جھنڈا ترنگا جو ہے وہ لہرائیں گے. لہرا دیا ہے, تو وہ ان کے مینیفیسٹو کا حصہ ہے, جس میں یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمز ہیں ہماری وار ان کے اگینسٹ ہے, اور پاکستان کی ایبزارپشن بیسیکلی یہ اس کا ایک پارٹ ہے کہ یہ جو سب پورے ادھر خطہ ہے یہ ہمارا تھا, اور جس میں سب سے بڑی ہرڈل جو ہیں یہ مسلمان ہیں, کیونکہ یہ اپنی آئیڈینٹی کو انہوں نے برقرار رکھا تھا. یہ ان کو نہ ان کے مذہب میں ضم ہوئے اور نہ انہوں نے ان کو قبول کیا. تو اس وجہ سے, اور آپ یہ دیکھیں کہ کاسٹ سسٹم کی جو بات ہوتی ہے یہ کون کرتا ہے. شہید سہر وردی کے یہ الفاظ تھے کہ جو اسلام ہے وہ آپ کو ڈیموکریٹک اور سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے. ہمارے ریلیجن میں یہ ہے نا, کاسٹ سسٹم ان کے ریلیجن کے اندر ہے. تو آپ جب ایسی ریلیجن, جب تک آپ سیکولر رہیں آپ بچ کے رہ سکتے ہیں. آپ کی کرسچینٹی میں جو بھی ہے, جوڈازم میں جو بھی ہے, اسلام میں جو بھی ہے, آپ مذہب سے بچ کے اگر ریاستیں چلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایسا مذہب جس کے اندر کاسٹ سسٹم ہے آپ وہ اپنے ملک میں لے کے آنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ جو ہے آپ کا ملک کدھر جائے گا؟ وہاں پہ مائنورٹیز. لیکن اس حوالے سے تو میرے خیال وہ کلیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے ان کی کاسٹ ہیں, لیکن وہ پہلا زمانہ فرق پڑ گیا نا, اب تو چیزیں بدل گئی ہیں. ہاں کوئی خاص کسی پارٹی کا ایجنڈا ہو تو اور بات ہے, لیکن جنرلی تو اب چیزیں, لیکن یہ ایجنڈا پھیل رہا ہے نا. 2014 کے بعد آپ دیکھیں, فگرز چیک کریں, انٹرنیٹ پہ گوگل کیجئے گا, 2014 جب مودی صاحب آئے ہیں اس کے بعد سے انڈیا کے اندر کتنے لوگ بی جے پی کی یا RSS کے ممبرز بن رہے ہیں, مطلب وہ پھیل رہا تو لوگ, اور ان کے کیمپس بن رہے ہیں. یہ ان کے اپنے ان کے رائٹرز لکھ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ کیمپس بن رہے ہیں. جیسے ہم لوگ چیخنے لگ گئے تھے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, جب یہ مدرسے بنتے تھے, مدرسے کی ٹائپ کا اس کا نام
کچھ اور ہے لیکن وہ سیم اسی طرز کے وہ لیکن بن پاکستان رہے میں ہیں. کے بھی سارے مدرسے تو اس طرح سے نہیں تھے نا, مطلب نہیں سارے بہت مدرسے چیزیں نہیں تھے لیکن ایک وہ بن گیا تھا نا, وہ تو شور پڑ گیا کیونکہ وہ تھا. باہر کے ممالک نے ایک چیز کر دی کہ جی مدرسوں میں اس طرح ہوتا مدرسوں ہے, میں ایسے حالانکہ ہوتا ایسی ہے. بات ہاں. وہاں پہ بھی نہیں تھی. تو وہ اچھے مدرسے بھی بند ہو گئے نا. اچھا, اب کیا آپشنز ہیں اس وقت, جو آپشنز چاہے انٹرنیشنلی دیکھ لیں چاہے پاکستان دیکھ لیں, پاکستان جو کچھ کر رہا ہے اس سے مزید وہ کیا کر سکتا ہے؟ گورنمنٹ اپنے تئیں پوری کوشش کر رہی ہے لیکن لگ ایسا ہی رہا ہے کہ کچھ آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہی ہے, مطلب فوج بھی بیانات ہیں اور یکجہتی کے لیے مارچ بھی ہو رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کیا اس کی آپ کو کیا لگتا ہے کیا آؤٹ پٹ نکلے گی, کچھ نکلے گی؟ بات بٹی صاحب وہی ہے کہ اگر آپ کی اپنی نیت کیا ہے, اور آؤٹ پٹ تو تبھی نکلے گا نا کہ جب آپ, جیسے مودی صاحب نے کہا کہ جی ہم اور پاکستان بات کریں گے. اب وہ مذاکرات کی بات انہوں نے کی نا وہاں ٹرمپ کے پاس بیٹھ کے, وہ بھی چاہے ایک وربلی انہوں نے ایک دلاسا ہی دیا لیکن کہا نا, تو مذاکرات کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. اگر آپ جنگ کی بات کریں گے تو آپ کھڑے کہاں ہیں جنگ کرنے کی پوزیشن میں؟ ابھی میں تو یہ اس بات پہ حیران ہوتی ہوں کہ اتنی چھوٹی اکانومی اور اتنی چھوٹا ملک ہونے کے بعد بھی انہوں نے انڈیا کے کوئی ناک میں دم کرنے کی ان میں صلاحیت ہے کہ وہ اتنی بڑی اکانومی, اتنے بڑے ان کے پاس رقبہ ہے, اتنی پاپولیشن ہے, اس کے باوجود ان کی جنگوں کے رزلٹ برابر آتے رہے ہیں. تو آپ میں اتنی کیپیسٹی, اتنی اہلیت ہے نا کہ آپ اپنے سے 3 گنا بڑے ملک کو آپ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. تو یہی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کون سا سٹیپ لے رہے ہیں. آپ نے جنگیں کی جلد بازی میں کی, آپ کو پتا نہیں کہ آپ کیوں رکے. آپ نے جن وہ اس میں 1965 کے جو بھی تھے وہ ملک نوازش, ملک اختر حسین ملک, ان سب کو آپ نے سفیر بنا کے دوسرے ملکوں میں بھیج دیا. پہلے آپ خود کلیئر ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے جنگ کرنی ہے یا آپ نے مذاکرات کرنے ہیں. بات یہ ہے کہ اس چیز پہ پاکستان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر کشمیر علیحدہ رہ کے بھی اس بات پہ نہ, انڈیا میرا حال ہے پاکستان سے زیادہ انڈیا نہیں اس بات پہ آئے گا, وہ ان کو علیحدہ کرنے ہی نہیں دیں گے. تو پاکستان یہ پوائنٹ بھی لے سکتا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے آپ کشمیر کو علیحدہ کر دیں. ہیومن رائٹس کی تو یہی بات ہے نا. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اوورال دیکھیں, جب بھی کوئی ایسا نیشنل مسئلہ آتا ہے تقریباً ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایک جگہ, پورا پاکستان ایک ہو جاتا ہے. ابھی بھی باتیں تو کر رہی ہے اپوزیشن, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ بہت بڑا جو ہے تضاد ہے اپوزیشن میں اور گورنمنٹ میں, اور کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز بھی ایسی ہیں, کچھ اپوزیشن کے ریئیکشنز بھی ایسے ہیں. تو جب تک خود اکٹھے نہیں ہوں گے اس کا انٹرنیشنلی, تو لوگ پھر کہیں گے یہ خود اکٹھے نہیں تو بعد میں کیا امپریشن جائے گا. یہی بات ہے نا کہ آپ میں یونٹی نہیں ہے. آپ اب بلاول صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر کا سکوت کر دیا جیسے پہلے نیازی نے کیا تھا. آپ یہ ہسٹری جانتے ہی نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے نانا کا کیا رول تھا بیچ میں. ایوب خان کو اکسایا کس نے تھا وار پہ, اور یہ کون قسمیں کھا رہا تھا کہ لاہور پہ اٹیک نہیں کرے گا پاکستان, وہ انڈیا, صرف ہماری جنگ جو ہے وہ ادھر تک رہے گی, جہاں پہ یہ جا رہے ہیں صرف وہاں تک رہے گی. یعنی آپ ان کا گلا پکڑ رہے تھے اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آپ کو آگے سے ماریں گے نہیں ہیں, وہ آپ کو پیار کریں گے. تو یہ کون کر رہا تھا؟ یہ آپ کے نانا جی کر رہے تھے. تو آپ اپنی ہسٹری کو جانے بغیر صرف ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آپ اس موقع پہ تو آپ ساتھ ہو جائیں. تو یہ مجھے واقعی لیکن صرف اپوزیشن کا ہی مطلب یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ساتھ ہو, گورنمنٹ نے نہیں کچھ کرنا. نہیں, گورنمنٹ کا اب بات یہ ہے کہ اس بات پہ, جیسے ابھی ہم نے دبئی کی ہم بات کر رہے تھے, دبئی میں اب بے نظیر کا محل ہے, آپ کو سونیا گاندھی کا نہیں ملے گا. یہ بھی ایک ڈگنیٹی کی بات ہے نا کہ آپ وہاں جا کے اقامے نہیں لے رہے. آپ وہاں آپ ڈگنیٹی, جب آپ ایک ملک کے اتنی بڑے, آپ کو ایک ملک نے عزت دی ہے اور آپ کہاں جا کے عزت گواتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت میں نیشنلزم زیادہ ہے, ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. نہیں ہے, اور یہ نہیں کہ یہ اپوزیشن ہے یا یہ ہے. اگر ایک بندہ آپ کو یہ بات, اور نیشنلزم یہ نہیں ہے کہ آپ جو یہ ہندوؤں والی ہم نیشنلزم کی بات کریں کہ اس کو ہندوازم سے کنورٹ کر دیا جائے. اگر آپ جو بھی آپ کا ریلیجن ہے اس سے ہٹ کے آپ جس قوم کے اندر رہ رہے ہیں, آپ اس کی عزت وقار تو بلند کریں, ملک کے لیے آپ کچھ کریں, قومیت کے لیے کریں. اب یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں یا جو کچھ بھی ہے, اب اس میں ہم کیا کہیں, کہاں ہم ہمارا جو سربراہ جاتا ہے وہی تو بعد میں غدار اور کرپٹ نکل آتا ہے. تو یہ قصور کس کا ہے اس میں؟ تو لوگوں کو تو نہ کچھ پتا ہے نہ کوئی ان کی, وہ تو بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح چل رہے ہیں. تو بیسیکلی جو ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ لوگوں کے لیے
یہ نہیں کہ 5-7 لاکھ لوگ ہیں یا 5-6 ہزار لوگ ہیں جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے, اور وہ پورے ملک کو آگے لگانے کے چکر میں رہے ہیں, اور آپ اس کو جمہوریت کہہ دیں. اور یہ اب جو عمران خان اگر یہ کر رہا ہے تو ہم کہیں کہ جی یہ غیر جمہوری کام کر رہا ہے. جمہوریت تو پہلے بھی نہیں ہے. تو یہ قبلہ صرف ایک بندے کے آنے سے سیدھا نہیں ہونے والا, یہ کافی دیر سے ٹیڑھ آئی ہوئی ہے, ہوتے ہوتے ہوگا. لیکن ابھی ہمیں بینگ پاکستانی ان پولیٹیشنز کو بھول کے ہمارا یہ کام ہے, جیسے مجھے تھوڑی بہت امید ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا جیسے ایکٹیویٹ ہوا ہے نا, تو اس لیول پہ ہم اپنی سپورٹ کریں بجائے پاکستان, ہندوستان, ہندو, اسلام, یہ وہ, ہم انسانیت کی بات کریں. اور اگر ہم انسانیت کو اوپر لے آئیں گے نا, مذہب سب مذہبوں سے مذاہب سے اوپر لے آئیں گے, تو پھر اس مسئلے کی طرف شاید لوگوں اس کا مطلب آپ کی گفتگو سے یہ لگا کہ پاکستان بھی چاہے جتنا مرضی کچھ کر لے, وہ تو جیسے آپ نے بتایا کہ تاریخ میں جب کوئی چیز ہونے لگتی ہے تو پھر خود بخود ایک انٹرنیشنلی کوئی ایسا سسٹم ہے وہ ہو جائے گا. تو یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے, یہ عالمی مسئلہ ہے, اور اس کو دنیا بھر نے مل کے ہی صحیح کرنا ہے, وگرنہ اس کا اور اس کو انسانیت کا مسئلہ سمجھا جائے. یہ کسی کی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک انسانوں کا مسئلہ ہے. اور آج کی صدی میں انسانوں کو غلام بنا کے رکھنا اور ان کے ملک کو ایک قید خانہ بنا دینا, وہ جنت تھی اس کو آپ نے قید خانے میں کنورٹ کر دیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ امن و امان ہے. تو کم از کم آپ کی مالی فائدے ایک جگہ, لیکن حکومتوں میں تھوڑا سا ضمیر زندہ ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور اپنے لیول پہ جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں. ویری رائٹ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ رومینہ صاحبہ. آج بھی آپ نے تاریخی حوالوں سے بھی ہم نے کوشش کی ہے, اور سب سے بڑا جو مذہب کہہ لیجئے, سارے مذاہب ہیں, ہر ایک اپنا پیروکار ہے, لیکن انسانیت بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. انسانیت اگر ذہن میں آ جائے تو پھر اس کے بعد باقی چیزیں چلتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام, آج ہم نے گفتگو کی جو موجودہ صورتحال ہے کشمیر کی, کس طرح سے اس کو سارے سینیریوز کو دیکھا ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی ایک اپنی شناخت ہے اور اس کا ایک حق ہے. آپ کسی کو محکوم کب تک بنائیں گے, ایک حد ہوتی ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا مثال دی جاتی ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. کشمیر میں صورتحال اچھی نہیں ہے, کئی مہینے سے زیادہ آلموسٹ ہونے والا ہے, آلموسٹ 1 مہینہ ہو رہا ہے. وہاں پہ کرفیو ہے, وہاں پہ لوگ آزادی سے, وہاں پہ اور بہت سے مسائل ہو گئے ہیں. وہاں پہ اب راشن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے, جو لوگ بیمار ہیں سیریسلی ان کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں, اور بہت سے مسائل ہیں. اور وہاں پہ انٹرنیشنلی اب کم از کم یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہو گیا ہے, لیکن یہ ضرور جو ہے ہمیشہ گلا رہتا ہے کہ اگر کوئی اور دنیا میں کسی جگہ پہ اس قسم کے معاملات ہوں تو انٹرنیشنل میڈیا بھی اور حکومتیں بھی فوری طور پر جو ہے وہ ایکشن لیتی ہیں, لیکن اس معاملے میں جو ہے اس طرح سے ایکشن کشمیر کے حوالے سے نہیں لیا جا رہا جس طرح سے لینا چاہیے. وہ بھی انسان ہیں, ان کے خون کا رنگ بھی جو ہے وہ سرخ ہے, لیکن نہ جانے کیوں اس طرح سے ریئیکشن نہیں آتا جس طرح سے ہونا چاہیے. ہم امید ہے کہ اللہ کرے نہ کوئی جنگ ہو, نہ اور مسائل ہوں, یہ معاملہ حل ہو جائے, لوگ اپنی جو آزادی ہے اس کے ساتھ زندگی گزار سکیں. ہم کوشش ظاہر ہے جیسے روبینہ صاحبہ نے کہا دعا کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان کا اس پہ اپنا ایک سٹینس ہے, اور پاکستان اس کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ بات کو پہنچانے کی کوشش بھی کر رہا ہے. سربراہان سے بات بھی ہو رہی ہے, عمران خان صاحب اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں, آرمی بھی جو ہے وہ اپنے حوالے سے جو کچھ کر رہی ہے وہ کر سکتی ہے. LOC پہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے معاملات بگڑتے نظر آتے ہیں, شدت نظر آتی ہے, اور کہیں کہیں جنگ کی بات بھی ہوتی ہے. جنگ ظاہر ہے کبھی بھی امن نہیں لاتی ہے, جنگ جو ہے ہمیشہ دکھ لاتی ہے, اور اس میں جو ہے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو ناگزیر ہو جاتی ہیں, لیکن وہ ناگزیر نہ ہو تو بہتر ہے. خدا کرے ہمارے ملک میں امن آئے, کشمیر جنت نظیر ہے, وہاں پہ بھی امن ہو, خطے میں امن ہوگا تو یقیناً پوری دنیا میں امن ہوگا. اس کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں. دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی ہارنے کی چیز, آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد امان.
you do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को। आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल। Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स and family sponsorships. So call now at 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams.